बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सच सवेरा। आई एम योर होस्ट सोनिया ज़शान और अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम दुआ करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए। हम सब पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत सी खुशियाँ अल्लाह ताला इस दिन में हमें दिखाए। और इसके अलावा मौसम जो है फिर थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, वेदर इज़ अगेन क्लाउडी। और सुनने में ये आया है, महकमा मौसमियात की ये पेशीन गोई है कि प्रॉबेबली एक और स्पेल आ रहा है, एक और स्पेल आ रहा है रेन्स का। और उसके बाद ये जो अब आएगा स्पेल रेन्स का, ये सर्दियों की लास्ट जो है बारिशें होंगी और उसके बाद स्प्रिंग इज़ इन द एयर अगेन। और वैसे आज मौसम बहुत खूबसूरत है इस्लामाबाद का। वी होप कि आप जिधर मौजूद हो वहाँ भी मौसम खूबसूरत हो और इसके साथ साथ दिल का मौसम भी खूबसूरत होना चाहिए। आज हम जिक्र करेंगे कुछ ख़वातीन के बारे में, ख़वातीन जिनका किसी भी मेल बच्चा बच्ची मेल फ़ीमेल की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार होता है। औरत अगर माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, तो वो एक कुनबे को हेड करती है, अपने घर को जन्नत बनाती है। और किस तरह बनाती है, ये उसकी अक्ल पे मुनहसर है, ये उसकी कोशिशों पे मुनहसर है, ये उसकी नेक नियति पे मुनहसर है। आपके साथ एक कॉल शेयर करती चलूँगी। शेख सादी का कॉल है। वो कहते हैं, अच्छी आदत की मालिक नेक और पारसा औरत किसी फ़कीर के घर में भी हो तो उसे बादशाह बना देती है। यही हमारा आज का टॉपिक भी है, यही हमारा आज का मौजू भी है। हम जानना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या कहती हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं। क्या वाकई एक नेक और पारसा औरत जो है वो किसी मर्द को इस हद तक आगे लेके जा सकती है कि उसे गुर्बत से बादशाही तक ले जाए और उसको बनाए, उसको संवारे। वैसे तो कल भी हमारी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हर कामयाब मर्द के पीछे कहते हैं एक औरत का हाथ होता है। वो औरत माँ भी हो सकती है, वो औरत बीवी भी हो सकती है, वो औरत बहन भी हो सकती है और प्रॉबेबली वो औरत बेटी भी हो सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास आज फिर गिफ्ट्स मौजूद हैं जो कि इंशाल्लाह आप तक पहुँचेंगे अगर आप सही जवाब देके विन करेंगे। और सवाल जो है बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। आज का सवाल जो है वो मैं रिपीट करूँ, आज का सवाल ये है कि दुनिया का सबसे कदीम खेल कौन सा है। दुनिया का सबसे कदीम खेल कौन सा है। मेरा ख्याल है हमें स्टोन एज की तरफ जाना पड़ेगा कि वो क्या खेल खेलते थे और उसके बाद ये सिलसिला जो है किस तरह आगे बढ़ता चला है। अब तो बहुत सी स्पोर्ट्स हैं, वेस्ट में और हैं, ईस्ट में और हैं, मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उनकी डिफरेंट स्पोर्ट्स होती हैं। कुछ कहीं क्रिकेट जो है वो मशहूर होती है, कहीं सॉकर मशहूर होती है और हॉकी भी जो है वहाँ पे भी लोग अपना नाम बनाते हैं, स्विमिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन वो कौन सा खेल है जो सबसे कदीम खेल माना जाता है, इस पर भी आप जवाब दे सकते हैं, शामिल हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव टू वेरी स्वीट गेस्ट विद अस जिनसे हमारी गुफ्तगू होगी, बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में ताकि आपकी ज़िंदगी, आपका म्यार ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। यू कैन कॉल अस, यू कैन जॉइन अस एट 05184666606 एंड इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल कॉलर यू कैन डेफिनेटली एट 0092 विद इट। अपने गेस्ट की तरफ पढ़ते हैं, आपको अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हम थोड़ी गुफ्तगू करते हैं एग्रीकल्चर की तरफ, थोड़ी गुफ्तगू करते हैं हम पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ। और आज पोल्ट्री फार्मिंग पे बिलखुसूस हम गुफ्तगू करेंगे बागवानी नहीं, मुर्गबानी, दैट इज़ गार्डनिंग। मुर्गबानी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। वो लोग जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं या वो लोग जिन्होंने घर में भी मुर्गियाँ रखी हुई हैं या इसको सनती लेवल पे इसको हैंडल कर रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं, क्या मशवरे हैं, क्या इक़दामात हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। PARC के प्रिंसिपल साइंटिस्ट और प्रोग्राम लीडर हैं पोल्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम के, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीम जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम, खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच जी व्यूअर्स। इसके अलावा जहाँ हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा मुआशी लिहाज से भी स्टेबिलिटी आए, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी होती रहे। और किस तरह होनी चाहिए, एक इंसान मेंटली स्टेबल कैसे हो सकता है, क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं, कहीं इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए। और वो बैलेंस्ड पर्सनालिटी आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपने बच्चों की कैसे बैलेंस्ड पर्सनालिटी बना सकते हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक बिलखुसूस होगा इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स। तो वो कोई सवाल हो, यू कैन डेफिनेटली कॉल एंड यू कैन आस्क नाइला सादत। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और आई एम गुड। और आज गुफ्तगू हम करेंगे इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स जी, एहसास कमतरी। बहुत से सवालात मेरे जहन में भी हैं, यकीनन आप भी जानना चाहेंगे। आप कॉल कर सकते हैं हमें 05184666606 पर। डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं।
اور جو ہمارا موضوع ہے جس طرح میں نے ذکر کیا ابھی ایک حکایت کا کہ ایک نیک اور پارسا عورت جو ہے وہ انسان کو فقیر سے بادشاہ بنا سکتی ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ بالکل جو ہے نا جی، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اور اپنے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو السلام علیکم کہوں گا. تو آپ کی یہ جو کوٹ ہے اس سے ٹوٹلی 100% ایگری کرتا ہوں. اوکے. اور حقیقت بھی یہی ہوتی ہے کہ جو عورت ہوتی ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے جو زندگی کی سپورٹ بھی کرتی ہے اور ہیلپ بھی کرتی ہے. موونگ ٹورڈز یور لائف، آپ ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں، سکسیزفل ہیں، پرنسپل سائنٹسٹ ہیں، پروگرام لیڈر ہیں، تو از دیر اینی وومن جس کو آپ یہ کنٹریبیوٹ کریں گے اپنی سکسیس ان یور لائف؟ ڈیفینیٹلی ٹو مائی مدر. اوکے. تو انہیں کی کوششیں ہیں، انہیں کی وجہ سے آپ یہاں موجود ہیں آج. تو کیا خاص بات آپ کی والدہ کی؟ تمام والدین جو ہوتے ہیں، ماں ہو باپ ہو، ان کی کوشش ہوتی ہے اپنے پھولوں کو سنواریں اور ان کی بہترین سے بہترین تربیت کریں، ان کو اس دنیا میں آگے سے آگے لے کے جائیں، ان کا مستقبل بنانے کی کوشش کریں، ان کی تربیت کریں. تو واٹ از ون کوالٹی ان یور مدر جو آپ کو لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ممتاز بنا دیا؟ وہ ان کی سب سے بڑی جو تھی کہ وہ ہمیشہ انکریج کرتی تھی. اوکے. کہ جیسے آپ 8 گریڈ میں ہیں تو والدہ نے کہا گڈ، ویری گڈ، یو ہیو ڈن گڈ، نو یو شوڈ پروسیڈ ٹو دا 10th گریڈ. نو جیسے 10 گریڈ پاس کر لیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں اور پھر جو ہے نا جی آپ 12 گریڈ کی طرف جائیں. تو کنٹینیوسلی ان کی انکریجمنٹ تھی جو کبھی سٹاپ نہیں. اچھا، خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے؟ ایجوکیشن کے باقی تربیت تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے لیکن ایجوکیشن. اچھا، آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ از یور مدر ایجوکیٹڈ انف؟ She was just simple metric, but at لیکن that time metric was good enough. ان کو تعلیم کی اہمیت کا احساس تھا اور وہ چاہتی تھیں کہ تو تمام بچوں کو انہوں نے اسی طرح بہت پڑھایا؟ سب بہن بھائی الحمدللہ سب پڑھے. رائٹ. اور اس کے ساتھ ہی ہم نائلہ سے بھی یہی سوال پوچھیں گے. نائلہ، یو یور سیلف بینگ اے وومن، تو ہاؤ ڈو یو سی دس کوٹ؟ کیا کہیں گی آپ اس کے بارے میں؟ میں بالکل ایگری کرتی ہوں، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ عورت کا کافی ہاتھ ہوتا ہے کسی چیز کو آگے لے کے جانے میں، بڑھانے میں، کرنے میں. یہ نہیں کہ بینگ اے وومن مطلب میں یہ بات نہیں کہہ رہی. بینگ مطلب عورت پہلے تو ایک ماں ہوتی ہے، مطلب وہ ایک بچہ جو سیکھتا ہے، اگر ماں اسی مطلب لیول پہ اس کو بچے کو ٹرین کرے گی، آگے لے کے چلے گی، اور جو تھاٹس بچے کی ڈیولپ ہوتی ہیں وہ ماں سے ہوتی ہیں. ایون ماں کے پیٹ سے بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، جو اس کے ایموشنز ماں کے ہوتے ہیں وہی وہ کیچ کرتا ہے، وہی انہیریٹ کرتا ہے، اور پھر ماحول ماں سے ہی شروع ہوتا ہے. تو اگر ماں ایک اچھی ماں ہوگی، پھر اس کے بعد بیوی، بہن، مطلب کئی اس فارمز میں عورت آتی ہے. اگر وہ مرد کا ساتھ دے گی، اس کو سمجھے گی، بلکہ اس کو مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے صرف گھر کو چلانا ہے، اپنے ہسبینڈ کو، بہن بھائی کو، باپ کو مینٹلی فزیکلی وہ سپورٹ دینی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت اگر لیڈیز اگر یہ سوچ لیں کہ انہوں نے اس طرح آگے چلنا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ سپورٹیو عورت ثابت ہو سکتی ہے. اچھا، میں اس پہ مزید آپ سے نائلہ گفتگو کرنا چاہوں گی، بٹ وی ہیو اے کالر ود اس، انہیں بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا محمد یوسف بول رہا ہوں. جی، اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسا ٹیلی ویژن بھی ہے جہاں ہماری بہنیں جو ہیں وہ اسلام کی روایات کے اوپر اترنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اچھے ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوتے ہیں. اب یہ ایک آپ سے ایک باپ کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ایک اچھی بیوی جو ہے فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک اچھی اینکر پرسن پروگرام کو کیا بنا دیتی ہے؟ یہ تو آپ دیکھنے والے زیادہ بہتر جج کر سکتے ہیں، لیکن اگر اینکر کو اس چیز کا احساس ہو کہ وہ صرف ایک شو پیس نہیں ہے، اس کا مقصد معاشرے میں چینج لانا ہے، اس کا مقصد ہے کہ معاشرے کو بہتر بنائے، اپنا کنٹریبیوشن کرے، وہ بارش کا ایک قطرہ ہی صحیح لیکن اپنا کام ضرور کرے اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، انفارمیشن پھیلانے کے لیے، تو میرا خیال ہے شاید اینکر پرسن کامیاب ہو جائے. جی بالکل، بہت خوبصورت جواب دیا ہے. میں 10 سال اسٹیج شوز کا کمپیرر رہا، لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دے کر جو ہے امریکہ بیچ کے کروڑوں روپے بنانے کے بعد واپس آیا حلال کی روٹی کے ساتھ. میرا خیال یہ ہے کہ میری اتنی اچھی نالج اس پہ نہیں جا رہی ہے وہ آپ کے سوال پر، لیکن ایک تکا ہے اپنی جو ہے ویکیبلری سے کہ شاید یہ تیر اندازی کا کھیل جو ہے وہ سب سے پہلا کھیل تھا.
اچھا, تیر اندازی کا کھیل سب سے پہلا کھیل تھا. تھینک یو ویری مچ یوسف صاحب, آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں, اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا اور ہمیں بھی انکریج کرتے رہیے گا. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. تھینک یو جی. جی انہوں نے سوال کا جواب بھی دیا, آپ بھی اگر سوال کا جواب دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم. آپ آج کا ہمارا سوال ہے کہ دنیا کا سب سے قدیم کھیل کون سا ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا موضوع ہے کہ عورت کسی مرد کی زندگی میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے, کیا وہ کسی انسان کو فقیر سے بادشاہ بنا سکتی ہے, یا ویسے اس کی ترقی میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے. آپ بھی ضرور ہمیں جوائن کیجئے, ہمیں اپنی فیڈ بیک, اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے. جی نائلہ, ابھی ہم بات کر رہے تھے عورت کی. عورت کہتے ہیں مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور وہ کسی بھی رول میں ہو سکتی ہے, بیوی بھی ہو سکتی ہے. ایک اچھی وفاشار بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو انکریج کرتی ہے. ایک ایسی عورت جس کو لالچ ہو, ہرس ہو پیسے کا, وہ اس کو رشوت کی طرف بھی راغب کر سکتی ہے. اور وہ ایک عورت جس کو حلال رزق کی اہمیت کا پتہ ہے, وہ اس شخص کو حلال رزق کی طرف بھی لا سکتی ہے, بنا بھی سکتی ہے, بگاڑ بھی سکتی ہے. لیکن عورت کی لائف میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ از اٹ پازیٹیو اور نیگیٹو؟ عورت نیگیٹو بھی رول کر سکتی ہے, پازیٹیو بھی. اگر آپ وہ ٹپکل, اگر آپ اس طرف چلے جائیں, ساس بہو کی اس پہ چلے جائیں, تو وہ مطلب یہ چیز ہے کہ اگر عورت, مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ اگر عورت کے مطلب نہیں اچھا اس کے لیے سوچتی تو انسیکیورٹی ہوتی ہے. اوکے, وہ کسی بھی فارم میں انسیکیورٹی ہو سکتی ہے اس کی, کیونکہ مطلب جب وہ شادی سے پہلے اس کو نیچرلی باپ سے زیادہ بیٹی قریب ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ جب اس کو لگتا ہے کہ ماں باپ مطلب یہ ہے کہ ان کی آپس میں اگر ان کی پیرنٹل لائف ٹھیک نہیں جا رہی تو اس کو تب بھی انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے. اچھا نائلہ, یہ تو بڑی لمبی ڈسکشن چلے گی, لیکن وہ ہم کسی دن اور اٹھا رکھتے ہیں. آج میں یہ پوچھوں گی کہ آپ, یو بینگ اے وومن, اور آپ کی فیملی میں جو میل ممبرز ہیں, یور ہسبینڈ پروبیبلی, یور سن یا یور بردر, ان کی لائف میں آپ نے کیا پازیٹیو رول ادا کیا؟ میرا خیال ہے کہ میں نے پازیٹیو رول میں نے بھی ادا کیا, لیکن میں اپنے ہسبینڈ کو بھی کریڈٹ دوں گی کہ وہ انہوں نے بھی سپورٹیو ہو کر مجھے, مطلب یہ کہ انہوں نے میری جو ایبلٹیز تھیں ان کو انہوں نے سوچا کہ یہ کچھ کرنا چاہتی ہے, یہ کر سکتی ہے, تو پورا سپورٹ انہوں نے بھی مجھے کیا اور میں نے بھی ان کو پورا سپورٹ کیا. ہمارا ریلیشن اس طرح کا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ فل ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں, ان کی خواہشیں مطلب ایک فرینڈس کی طرح ہیں. یہ نہیں کہ آپ مطلب ایک ڈومینیٹ کر رہا ہے اور دوسرا اس کی ڈومینیشن, یا عورت ڈومینیٹ کر رہی ہے یا مرد ڈومینیٹ کر رہا ہے. ایک فرینڈشپ کا ریلیشن ہے جو زیادہ میرے خیال میں کہ ایک اچھا دیرپا ثابت ہوتا ہے. ہم نے ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا خواہشات ہیں, اس حساب سے پھر ہم لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں. رائٹ. اور گفتگو کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے. آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں ہماری اس گفتگو میں اور اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں, سوال کا جواب دے سکتے ہیں, ون کر سکتے ہیں. گفٹس ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارا نمبر ہے 0518466606. کمنگ ٹورڈز دا ٹاپک ٹوڈے, مرغبانی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مرغبانی کی کیا اہمیت ہے پاکستانی سوسائٹی میں, پاکستان کی معیشت میں؟ آپ نے پہلے وہ کھیل کا ذکر کیا, تو اسی طرح مرغبانی جو ہے نا جی, جب انسان نے تھوڑی بہت ترقی کی, گھروں کی شکل میں آنا شروع کیا, تو مرغی وہ پہلا جانور تھا جس نے انسان کی رفاقت اختیار کی, اور غالباً لذیذ گوشت یا ایزیلی پالنے کی وجہ سے یہ وہ تب سے انسان کے ساتھ ہے اور انسان کی ہر طرح سے ہیلپ کر رہی ہے. تو سب سے اس کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو ہے پروٹین مہیا کرتی ہے ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہماری فیملیز کے لیے. رائٹ. اور اس کو اگر ہم نیچرل طریقے سے ان کو ان کی مرغبانی کی جائے, اگر ان کی بریڈنگ کی جائے, تو آرگینک فوڈ میں یہ شامل ہو جائیں گے. اور اگر ہم برائلر کہتے ہیں اسے, جی برائلر جو گوشت والا, اور اس کا کیا ڈفرینس ہے؟ کوئی فیڈ کا ڈفرینس ہوتا ہے, ان کی بریڈنگ میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ تھوڑا سا یہ ہمیں بتائیے, ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے. جی برائلر جو ہے نا جی, وہ مختلف نسلوں کے ملاپ سے ایک اچھی نسل بنائی گئی ہے, اوکے, جو جس کی بڑھنے کی رفتار جو ہے نا وہ تیز ہوتی ہے. اچھا. اس پہ کوئی ایسا کیمیکل وغیرہ آرٹیفیشل فیڈ کوئی انجیکٹ کی جاتا ہے انہیں کچھ, یا کیا؟ نہیں, اس پہ میں تھوڑا سا ناظرین کے لیے تھوڑا سا کلیریفائی بھی کرنا چاہتا ہوں. جو ہم برائلر کھاتے ہیں اس میں کوئی آرٹیفیشلی کوئی چیز نہیں یوز ہوتی, کوئی انجیکشن, کوئی ہارمون, کوئی اسٹیرائڈ نہیں یوز ہوتے. جو ان کو صرف بیلنس ڈائٹ دی جاتی ہے. پہلے اس کی جینیٹیکلی اس کو ہم نے امپروو کیا, پوری دنیا میں اس پہ کام ہوا ہے, یورپ میں بہت زیادہ کام ہوا ہے. انہوں نے اس کو جینیٹیکلی امپروو کیا ہے, اس کے بعد اس کو بیلنس ڈائٹ دی. جو ہم ڈائٹ دیتے ہیں, جو خوراک ہم دیتے ہیں,
وہ بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے, اس پہ کوئی ایسا کوئی خطرناک کیمیکل نہیں یوز ہوتا. اچھا, تو لیکن ہم جب کسی ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں تو دے آر ویری مچ اگینسٹ یہ برائلر جو ہم کھا رہے ہیں, چکن جو ہم کھا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کافی نقصانات کا باعث بن رہا ہے. اب ایک دیسی مرغی جو ہے اس کو ملتی ہے نیچرل فیڈ, تو کیا جو برائلر ہے اس کو کوئی ڈفرینٹ فیڈ آپ دے رہے ہیں کہ سنتھیٹک ہوتی ہے, نیچرل ہوتی ہے؟ یہ میں جاننا چاہوں گی, لیکن ایک کالر کو شامل کر لیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, ہم نواب شاہ سے بول رہا ہوں, علی بول رہا ہوں. وعلیکم السلام جی, کیا کہنا چاہیں گے ہمارے موضوع کے حوالے سے, کیا کہیں گے؟ آپ کے پروگرام کے حساب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو. اور جو ہے وہ آج کے جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے نالا سے پوچھنا تھا جی جی, کہ اور جو ہے وہ اگر ایجوکیشن ہو تو یعنی احساس کمتری اور جو ہے اچھا ہو سکتا ہے. سوری, ہاں جی, تو احساس کمتری اچھا ہو سکتا ہے, اس طرح کا ہے. اچھا, آپ ہمارے سوال کا کمتری اور اپنا گھریلو حالات یا اور جو ہے اپنے بچوں کے حساب سے اگر اور جو ہے اپنا ان ایجوکیٹڈ ہے تو میرے خیال سے وہ اپنا گھر جو ہے وہ اب صحیح بھی نہیں سنبھال سکتی, اور وہ شوہر کو. رائٹ. اچھا, یہ بتائیے کہ جو ہمارا آج کا سوال ہے اس کا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ ہاں, یہ اپنا بڑا مشکل سوال دیا آپ نے آج, لیکن میرے خیال سے اپنا تیر اندازی ہی اپنا بہتر ہی ہے. اچھا, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تھینک یو بھائی, بہت شکریہ. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. جی سر. ذکر ہو رہا تھا کہ جو ہم برائلرز کو جو فیڈ دے رہے ہیں وہ آرٹیفیشیل ہے یا نقصان دہ ہے. آرٹیفیشیل تو بہرحال یہ ہے. آرٹیفیشلی اس لیے ہے کہ ہم مختلف انگریڈینٹ کو اکٹھا کر کے اس کو بیلنس کر کے کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے. آرٹیفیشلی اس کو پریپیئر کرتے ہیں, جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں وہ نیچرل سب ہوتے ہیں. اس پہ وہی میز یا گندم یا چاول, وہی باجرا, وہی آج کل, بلکہ پہلے تو اینیمل سورس کے لیے فش وغیرہ ہم یوز کرتے تھے. اب وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے, ہم سویابین میل یوز ہو رہا ہے. اوکے, تو اس میں انگریڈینٹ نیچرل ہیں. خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اس میں کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. کچھ اس میں کیمیکلز وغیرہ یوز ہوتے ہیں, وہ بھی وائٹامنز, امائنو ایسڈز وغیرہ جو سنتھیٹک امائنو ایسڈز وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں بھی کوئی ایسا ہارمفل نہیں ہے. صرف ہم آرٹیفیشلی اس کو پریپیئر کرتے ہیں, ایک فارمولیشن کر کے اس کو مکسنگ آرٹیفیشلی کرتے ہیں. اچھا, یہ جو مرغبانی ہے زیادہ تر دیہی علاقوں میں ہوتی ہے یا اربن ایریاز میں بھی ہے؟ نہیں, اس وقت جو ہے نا ایکچولی مرغبانی کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک دیہی مرغبانی ہے, ایک کمرشل مرغبانی. جو کمرشل ہے وہ تو فارم لیول پہ ہوتی ہے. آج کل بڑے بڑے فارمز آ رہے ہیں, 30,000 50,000 برائلرز تک لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. جو ہماری دیہی مرغبانی ہے وہ دیہاتوں میں یا گھروں میں 8-8 10-10 20-20 50 برڈ تک جن لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, ان کو ہم دیہی مرغبانی میں شمار کریں گے. ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا, اور بہت سے سوالات ہیں جو آپ سے یقیناً ہم جانیں گے ود دا پیسج آف ٹائم. نائلہ, آپ کی طرف بڑھیں گے. ایک بیلنس پرسنالٹی ہونی چاہیے. کبھی کبھار انسان کو احساس برتری ہو جاتا ہے, سپیریورٹی کمپلیکس. جی بالکل. کبھی احساس کمتری ہو جاتا ہے, انفیریورٹی کمپلیکس. تھوڑا احساس کمتری کی بتائیں کہ کس طرح پہچانا جاتا ہے, اس کے کیا سمٹمز ہیں. اگر خواتین دیکھیں کہ ان کے بچوں میں کہیں احساس کمتری تو نہیں ڈیولپ ہو رہا, کیا سمٹمز ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ سونیا, احساس کمتری, یہ جو احساس ہے انفیریورٹی کا, یہ ایک احساس مطلب کمتر ہونے کا احساس, کمی, کسی چیز کی کمی ہونے کا احساس. سوشلی, اکنامکلی, مینٹلی, فزیکلی آپ دوسروں سے, لوگوں سے اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں. آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مطلب آپ کم ہیں, اور جب یہ فیلنگز آپ کی ساری تھاٹس اور ایموشنز کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہیں, اتنا کہ آپ مطلب ڈیلی جو روزمرہ کی ہے ضروریات زندگی یا آپ ان کو کام ہیں ان کو بھی پورا نہیں کر سکتے. اور آپ کبھی دیکھیں گے نا کہ کوئی آپ کو لگے گا کہ کوئی بڑا کامیاب شخص ہے, وہ خود بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بہت کامیاب ہوں, مگر کہیں نہ کہیں اس کو اپنے اندر ایک کمی محسوس ہوتی ہے. اچھا, اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے میں کچھ کمی ہے, میں کمتر ہوں, کیا وجہ ہے کہ کس وجہ سے ہوں. وہ جب اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے تب, حالانکہ دنیا کی نظر میں وہ ایک کامیاب شخص ہوتا ہے, اپنی نظر میں بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس کا تعلق ہمارا بالکل, یہ بہت ایک ڈیپ روٹیڈ ہمارا مطلب مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے, جس کا تعلق ہمارے بچپن سے ہوتا ہے, ہمارے ماحول سے ہوتا ہے, ہمارے حالات سے ہوتا ہے. جو ہمارے حالات رہے ہیں, جو ہیں آج کل حالات جس بھی کسی شخص کے ساتھ, اور وہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, وہ سب کچھ ہمارے سب کانشیس لاشعور میں سٹور ہوتا رہتا ہے, اور ایک قسم کا ایکسپریسڈ فارم میں اس میں موجود ہوتا ہے.
لیکن جب یہ زندگی کو بہت زیادہ ہم تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں ان چیزوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, تو وہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رک کے سوچیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت ساری کازز ہیں, اور اس میں سب سے پہلے تو یہ آ جاتا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارا یہ گھر سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, بچپن سے ہمیں دوسروں سے ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم دوسروں سے کم تر ہیں, کسی بھی صورت میں وہ ہو سکتا ہے. جیسے بہت سارے فیکٹرز ہیں, جیسے سب سے پہلے میں کہوں گی کہ اگر فزیکلی آپ سب سے پہلے آتا ہے کہ فزیکلی آپ کمتر کیسے ہیں. جیسے اگر آپ بچپن سے ہی آپ کو احساس دلایا جاتا ہے آپ کا رنگ کم ہے اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے, اپنے فیملی ممبر سے, آپ کو اگر کوئی آپ ہینڈی کیپڈ ہیں, آپ کی نظر کمزور ہے, آپ کا چھوٹا ہے, آپ پتلے ہیں, موٹے ہیں, مطلب اس طرح کے ڈفرینٹ جسمانی آپ کو کوئی نہ جو کہ بچپن میں مذاق میں بھی کہا جا رہا ہوتا ہے, مطلب پیرنٹس بھی کئی فرق کر رہے ہوتے ہیں اور مطلب بچوں کے درمیان میں ان کو فرق کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اور ان کی کیپیبلٹیز بھی اس طرح افیکٹ ہو رہی تھی اور بچہ وہ سارا کچھ اسٹور کر رہا ہوتا ہے. اچھا, پھر ذہنی طور پہ مینٹلی اس کو کئی بچے ہوتے ہیں کہ وہ سلو ہوتے ہیں, مطلب دیر میں پک کرتے ہیں, یا ان کو میموری ان کی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ ایک دم سے بات آپ کی سمجھ سکیں یا مطلب آپ کو ایک دم سے جواب دے سکیں, شارپ اس طرح انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے. لیکن یہ نہیں اس کا مطلب ہوتا کہ وہ کوئی بیوقوف ہیں یا ان کے پاس عقل نہیں ہے. اور پھر اسی طرح ان کو لیبل کر دیا جاتا ہے بچوں کو شروع سے. اچھا, پھر میں بتاؤں گی کہ آتا ہے کہ سوشیو اکنامک فیکٹرز آ جاتے ہیں, جس میں آپ کے کلاس سسٹم آ جاتا ہے, لوور کلاس اپر کلاس, وہ انفیریٹی کمپلیکس بہت زیادہ ڈیولپ کرتا ہے آپ کے اندر. مطلب یہ ہے کہ آپ جب دوسرے کو اپنے سے برتر کو دیکھتے ہو آپ سوچتے ہو کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. اسی طرح مطلب اگر آپ دیکھیں تو مطلب مینٹلی فزیکلی چلتے چلتے تو بچہ جب پھر آگے جب آپ اسکول میں جاتے ہو تو وہ چیز بڑا افیکٹ کرتی ہے, ادھر کیا جاتا ہے. اچھا, ایک اور میں سنیے کہنا چاہوں گی کہ جو امیگریٹ کرتے ہیں, امیگریشن ہماری ہوتی ہے, ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ہمارے لوگ, وہ وہاں میں نے باہر, آپ بھی گئی ہیں, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ جو ہمارے پاکستانی یہاں سے باہر ملک میں جاتے ہیں, یہاں پہ بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں, بہت زیادہ ان کے پاس ڈگریز بھی ہوتی ہیں, لیکن وہاں پہ جا کے ان کو ایک دم سے سرٹن لیول پہ ان کو جابس نہیں ملتی ہیں یا وہ اس لیول پہ نہیں آ سکتے, تو وہ احساس کمتری کا شکار وہ بھی ہوتے ہیں, ان کو وہ چیز نہیں ملتی. اور وہ پھر وہی بات ہے کہ دوسرے ملک میں. نائلہ ویل کنٹینیو ود دس ویورز, اس وقت ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف اور آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم سچ سویرا میں. اور سچ سویرا میں آج گفتگو ہم کر رہے ہیں تھوڑی مرغبانی کے بارے میں, اور اس کے علاوہ انسانوں کے حوالے سے بات کریں تو ہم بات کریں انفیریٹی کمپلیکس. انفیریٹی کمپلیکس کیا ہے, کیوں ڈیولپ ہوتا ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اگر کسی میں انفیریٹی کمپلیکس ڈیولپ ہو چکا ہے تو اس کو کیسے کیور کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, یہ سب کچھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ہمارے اس پروگرام میں. اور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, ہمارے گفٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. ہمارا ایک سمپل سا سوال ہے, آپ اس کا جواب دیجیے اور گفٹس جو ہیں وہ حاضر ہیں, آپ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارا آج کا سوال ہے کہ دنیا کا سب سے قدیم کھیل کون سا ہے جی. اور اس کے علاوہ ہمارا آج کا موضوع بھی بہت خوبصورت ہے. شیخ سعدی کی حکایت ہے کہ اچھی عادت کی مالک نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, عورت کا کردار کیا ہے کسی بھی شخص کی زندگی میں, اس حوالے سے آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں اپنے تاثرات, اپنے خیالات. اور اس کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 05184666606, اور اس کے ساتھ ہی کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ جی میں مسز انجم بول رہی ہوں راولپنڈی سے. ویلکم, خوش آمدید. ہمارے آج کے ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گی؟ جی میں آپ کا ٹاپک پہلا بھی سن رہی تھی کہ عورت جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے. تو میں اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا خیال ہے عورت ہی ہے جس کی وجہ سے جو اپنے شوہر کو وہ مقام دلا سکتی ہے یا وہ عزت دے سکتی ہے یا اپنے گھر کو اور بچوں کو صحیح رکھ سکتی ہے. اس لیے کہ اگر عورت ہی مین گھر کا ہے, میں نے یہ چیز اپنے آپ پہ بھی اپلائی کر کے دیکھی ہے کہ جب آپ اس چیز سے اگر رشوت سے یا باقی برائیوں سے ان کو روکنا چاہتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ گریجولی ان چیزوں سے آپ ان چیزوں کو ان سے پرے کر سکتے ہیں. اور لیکن اس کے لیے پہلے عورت کا کردار سب سے اہم ہے کہ اس کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے, ان خواہشات سے جو دنیاوی ہیں ان سے روکنا ہے. تو اگر میرا خیال ہے اس میں سب سے بڑا بات آ جاتی ہے تربیت کی, کہ تربیت کیسی ہے, آپ کی تربیت کیسی ہے, آپ آگے اپنے گھر اپنے بچوں کی کیسی اور میاں کی کیسے تربیت کر رہے ہیں. میرا خیال ہے عورت کا اہم کردار ہے. اور دوسرا جو آپ انفیریٹی کمپلیکس کے بارے میں بتا رہی ہیں
کہ ابھی جو میں سن رہی تھی کہ جو یہ ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، تو میرا تو خیال ہے اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح سے دوسرے کے سیلف ریسپیکٹ، جب ہم کسی کو رسپیکٹ دیں گے، کسی کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے، انسٹیڈ کہ اس میں کوئی بھی ویکنیسز ہیں، اس میں کوئی برائیاں ہیں، اس میں کچھ بھی غلطیاں ہیں، تو میرا خیال ہے اگر ہم اس کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے، اس کو سیلف رسپیکٹ دیں گے، از دا موسٹ امپورٹنٹ آئی تھنک. تو جو میں سمجھتی ہوں ایک ایلیمنٹ ہے، تو میرا خیال ہے اس کی آہستہ آہستہ وہ اس جو انفیریٹی کمپلیکس ہے وہ اس پہ اوور کم آ سکتا ہے. ویری نائس مسز انجم. اور لگتا ہے ہمارے جو ٹاپکس ہیں انہوں نے آپ کو کافی موٹیویٹ کیا. ماشاءاللہ بہت اچھا بولتی ہیں اور بہت خوب بولتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے عورت کی بات کی تو آپ اپنی ریئل لائف میں آپ فیل کرتی ہیں کہ آپ وہ رول ادا کر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ. دیکھیں میں ورکنگ لیڈی بھی رہی ہوں، آج کل میں جاب نہیں کر رہی، لیکن میں نے کافی سالوں سے اسکول میں ٹیچ بھی کیا ہے، ہر طرح کے بچوں کو پڑھایا بھی ہے، اور بڑے ریناؤنڈ جو پاکستان کے اسکولز ہیں ان میں پڑھاتی رہی ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے ان سے بہت لرن کیا ہے، اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ اگر آپ ایز اے ٹیچر، ایز اے عورت، آپ ایون اسکول میں ہو، ایون گھر میں ہو، لیکن اگر آپ نے اپنا ایک ڈسپلن، ایک مقام رکھا ہے، ایک جو آپ کام کر رہی ہیں اسے بالکل آنیسٹی کے ساتھ کر رہی ہیں، ایون ان اسکول، ایون ان ایٹ ہوم، تو آپ یقین کریں کہ الحمدللہ آپ کو وہ عزت ملتی ہے، آپ کی ہر بات کوئی سنتا ہے، ایون آپ کا میاں ہو یا آپ کی کلاس ہو، رائٹ. اور وہ آپ کو عزت اور رسپیکٹ دیتے ہیں. اور یہ میں نے اپنے آپ پہ خود اپلائی کر کے دیکھا ہے کہ جب آپ آنیسٹی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں، اور وہ بچے ریئلائز کرتے ہیں، ایون آپ کے اپنے بچے ہوں یا وہ غیروں کے بچے اسکول میں ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ چیز ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک سنسیئر ہے، یہ ڈیڈیکیشن سے کام کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے، آپ کا انعام ہے اللہ کے یہاں بھی اور دنیا میں بھی، یہ ہے جو رسپیکٹ ہے. اچھا، ویری نائس. مجھے آپ کی خیالات سن کے بہت خوشی ہوئی، اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو ہم نے آج سوال پوچھا ہے کیا آپ اس کا جواب دینا چاہیں گی؟ جی جی. جو ورلڈ جو آپ نے کہا کہ دنیا کا گیم جو ہے، جی جی دنیا کی سب سے جو قدیم گیم ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں اسٹک اینڈ اے بال. اچھا اوکے، لیٹس سی. تھینک یو مسز انجم، بہت شکریہ فار جوائننگ اس. آئندہ بھی ہمیں کال کرتی رہیے گا. انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. بہت شکریہ، تھینک یو. جی، اور بہت خوبصورت انہوں نے بات کی کہ عورت میں اگر دیانتداری ہو اور اس میں نیکی، جس طرح کہ اس کوٹ سے بھی واضح ہے، نیکی ہو اور ڈیڈیکیشن ہو اور اس کو پتہ ہو راہ راست کیا ہے، تو وہ دوسروں کو بھی راہ راست پر لا سکتی ہے. جی، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. دوبارہ سے ہم آتے ہیں جب عورت نے تو تربیت کر رہی ہے، موٹیویشن بھی کری ہے، ڈیڈیکیشن بھی کری ہے، لیکن مردوں کا کام ہوتا ہے کچھ معاشی حالات جو ہے ان کو ٹھیک رکھنا، چاہے وہ گھر کے ہوں چاہے ملک کے ہوں. تو اس کی طرف اگر ہم آئیں، اب گھر سے تو وہ نکل گئے، اب انہوں نے کرنی ہے سپوز پولٹری فارمنگ کی طرف ان کا یہ پیشہ ہے، رجحان ہے. دیہی علاقوں میں پولٹری فارمنگ جو ہے کافی زیادہ ہو رہی ہے، اور کتنا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے پولٹری فارمنگ کی، لوگ اس کی طرف راغب ہیں یا کم ہو رہی ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جو سینسس کے مطابق جو ہے نا، جو ہماری کمرشل پولٹری فارمنگ بڑھ رہی ہے فی الحال. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں پاپولیشن پریشر بہت زیادہ ہے، پاپولیشن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اگر ہم صرف دیہی مرغوانی پہ کام کریں گے تو وہ ہم بڑھتی پاپولیشن کو وہ پورا نہیں کر سکیں گے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہمارے دیہاتوں میں اس مرغی پالی جا رہی ہے، آپ اس پہ بھی توجہ دیں، اس کی کوالٹی بہتر کریں، اس پہ توجہ دیں تاکہ وہی مرغیاں آپ کے لیے زیادہ منافع بخشی یا زیادہ انڈے یا زیادہ گوشت دے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دیہی علاقوں میں بھی ہمارے نوجوان جو ہیں، لڑکے لڑکیاں، جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ شہر آ جاتے ہیں کہ کوئی جاب کر لے. حالانکہ وہ پڑھنے کے بعد بھی اگر پولٹری فارمنگ یا اس قسم کے کام کرتے رہیں تو اس میں بھی بہت نام اور بہت پیسے اور بہت اچھے طریقے سے وہ کر سکتے ہیں آفٹر ایجوکیشن. گفتگو کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ایک کالر کو ہم شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کون صاحبہ، کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے درست شہباز بات کر رہی ہوں. ویلکم، آپ بھی ہماری ریگولر کالر ہیں. انشاءاللہ جی ضرور. جی، کیا کہنا چاہیں گی آج کے موضوع کے حوالے سے؟ عورت، ہر چیز میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اچھا. عورت سنوار بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عورت کے بغیر، کیونکہ پہلی دستگاہ عورت کی گود ہے.
تو وہ جس طرف لے جائے جینٹس کو وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر عورت بے جا فرمائشیں کرے گی تو نیگیٹو چلا جائے گا مرد، اور اگر عورت سنبھل کے چلے گی تو پازیٹیو لے جائے گی. تو بس میرے خیال میں تو عورت کا بہت مین رول ہے. اچھا، اور ہمارا آج کا سوال، دنیا کا سب سے قدیم کھیل کون سا ہے؟ آئی تھنک کہ شطرنج کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کھیلی جاتی. ویری نائس، ایک ڈفرینٹ آنسر آیا، دیکھتے ہیں کتنا درست ہے کتنا نہیں. اور اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہیں گی ریگارڈنگ پولٹری فارمنگ یا ریگارڈنگ انفرٹی کمپلیکس؟ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہ پوچھنا کہ آپ کا رپیٹ ہے کوئی؟ جی، ہمارا روزانہ رات کو 11:30 بجے رپیٹ ہوتا ہے، سیٹرڈے سنڈے کو بھی لگتا ہے بیسٹ آف سچ سویرا. آپ نے بس دیکھتے رہنا ہے. انشاءاللہ ضرور، اب ریگولر کالر بھی بنوں گی. اوکے، تھینک اور یو، ریگولر ویور بھی. بہت شکریہ درش شہوار، بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، اس طرف ہم دوبارہ آئیں گے. وہ لوگ جو دیہی علاقے میں پولٹری فارمنگ کر رہے ہیں، آبویسلی انڈے جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ مرغیاں پالتے ہیں انڈوں کے لیے اور کچھ ان کو گوشت کے لیے، تو زیادہ فوکس کیا ہونا چاہیے؟ اور اگر انڈوں کے لیے پالا جا رہا ہے تو انڈوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں، کہ ان کے لیے کیا ٹپس آپ دیں گے؟ اس وقت جو ہمارے دیہاتوں میں مرغیاں پالی جا رہی نا، اگر ہم اسی کو تھوڑا بہت ٹیکنیکلی ہینڈل کریں تو انہی مرغیوں سے ہم زیادہ انڈے لے سکتے ہیں. تو اس سے پہلے تو یہ ہوگا کہ ایک دو چیزیں ہیں جو ہمارے دیہاتوں میں، مثلا ہمارے ڈیزیز کا پرابلم آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی دیہاتوں کے دیہات صاف ہو جاتے ہیں، اچانک ایک بیماری آئی جو دیہاتوں کے دیہات صاف ہو گئے اور سب مرغیاں مر گئیں. اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ اور ایک دو فیکٹر ہیں جس پہ تھوڑی سی فیڈنگ بہتر کر دیں. اگر آپ کرینز کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے سبزیاں، اس طرح کی چیزیں جو بھی آپ کو اویلیبل ہے، ایون کچن ویسٹ جو ہے آپ ڈال سکتی ہے. مثلا گھروں میں نارملی سبزیوں کے چھلکے ہوتے ہیں، ایون چائے کی پتی ہوتی ہے وہ بھی یوز کی جا سکتی ہے. ایون انڈوں کے چھلکے بھی آپ یوز کرتے ہیں مرغیوں کے. جو بچے کو انڈے آپ دیں تو جو چھلکے بچ جائیں اس کو اچھی طرح مسل کے ایسا جو اس کو ڈالیں گے تو وہ میں بھی مرغیوں کو انڈے کھانے کی عادت ہو جائے اس کو آپ مسل کے دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو گھر میں ہڈیاں بچ جاتی ہیں، اگر آپ باہر وہ پھینک دیں تو مرغیاں وہاں سے بھی گوشت نکال لیتی ہیں جہاں سے انسان نہیں نکال سکتا، ہڈیوں کے اندر پنسا ہوتا ہے. ایک تو تھوڑی سی نیوٹریشن بہتر کریں. دوسرے نمبر پہ جو ہماری کلنگ ڈیزیز ہے جو دیہاتوں میں، وہ رانی کھیت ہے. اس کی اکثر خبروں میں ہم دیکھتے ہیں، اکثر یہی ہے. ہمارے دیہاتوں میں میجر پرابلم یہی آتا ہے. ہماری جو دیہاتی مرغیاں ہیں وہ باقی سب ڈیزیزز کے خلاف ان میں بہت زیادہ قوت مدافعت ہے. لیکن صرف جو پرابلم ہوتا ہے وہ رانی کھیت کا. اور رانی کھیت ایک وائرل ڈیزیز ہے جو ہوا کے ذریعے بھی پھیل سکتی ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مرغی بہت دور رکھی ہے، دیہات میں کہیں رکھی ہے، اور وہ اس بیماری نہیں، مرغی یہ جو وائرل ڈیزیز ہے یہ ہوا کے ذریعے بھی پھیلتی ہے. یہ تو بڑی خوفناک صورتحال آپ بتا رہے ہیں. کوئی پریونشن ہے اس کی؟ بالکل اس کی پریونشن ہے. ہم جو نارملی آج کل جو ہمارے ڈیزیز سچویشن ہے ہمارے دیہاتوں میں، ہم نارملی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ہر مہینے اپنی جتنی بھی دیہات میں مرغیاں ہیں آپ ان کو ایک بار آنکھوں میں قطرے ڈال دیں. اچھا، رانی کھیت کے ایزیسٹ میتھڈ ہے. آپ 100 برڈز کی وائل ملتی ہے صرف 30 روپے. اور یہ خود ڈال سکتے ہیں؟ جو خود ڈال سکتے ہیں، بالکل آپ ایزیلی ڈال سکتے ہیں. اس کو پریپیئر کریں. 100 برڈز کی وائل آتی ہے، اس پہ 3 cc پانی ڈالیں اور ایک ایک قطرہ ایک آنکھ میں ڈالتے جائیں. اور یہ عمل جو ہے نا جی ہر مہینے کرنا چاہیے. اچھا، جیسے جیسے امیون سٹیٹس بنتا جائے گا، پھر اگر ایک دیہات میں آپ 6 ماہ تک اگر ہر مہینے ویکسین کرنا شروع کر دیں، اس کے بعد آپ 1.5 مہینہ 2 مہینے تک بھی لے جائیں تو پھر بھی اتنا پرابلم نہیں آئے. شروع میں 1 مہینے کے گیپ کے ساتھ اور پھر اس کو آپ گریجولی انکریز کر سکتے ہیں، گریجولی گیپ کو میکسیمم 2 months تک لے کے جا سکتے ہیں. اور اینڈ از دس میڈیسن ایکسپینسو؟ It's only 30 rupees for 100 birds. اور اگر آپ اتنا بڑا پولٹری فارم رن کریں یا آپ نے تھوڑی سی بھی مرغیاں رکھی ہوئی تو میرے خیال ہے یہ کوئی بھی کاسٹ نہیں پڑتی جس سے وہ سیف رہیں گی اور اس کے علاوہ زندہ بھی رہیں گی اور انڈوں کی پیداوار. اچھا، صرف جو ہے نا جی 30 روپے خرچ کر کے آپ اپنی 10 مرغیوں کو بچا رہے ہیں. اگر بیماری آ جاتی ہے تو جو مرغی آج کل 150 روپے کی نہیں ہے، 700-800 روپے کی مرغی آتی. اگر آپ 30 روپے خرچ کر کے اس کو بچا رہے ہیں تو آپ بڑا اس میں پروفٹ کما رہے ہیں. ٹرو. اچھا، انڈوں کی طرف اگر آئیں، انڈے زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ کوئی ٹپ جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اس حوالے سے؟ کیونکہ میں نے جو ٹی وی پہ دیکھا ہوا ہے اس میں زیادہ یہی دیکھتے ہیں کہ لائٹس بڑی لگائی ہوتی ہیں پولٹری فارمز کے، وہ جو شیڈز بنے ہوتے ہیں. یہ لائٹ کا کیا کمال ہے اس میں؟
جی یہی چیز جو ہے نا جی ہمارے دیہاتوں میں یا ہمارے کامن پرسنس کو نہیں پتہ کہ جو مرغی کی ایگ پروڈکشن کے لیے ڈے لائٹ یا ایکسٹرا لائٹ بہت ضروری ہے. اچھا. اور نارملی ہمارے جو ڈے لائٹ ہوتی ہے وہ 12-14 گھنٹے تک میکسیمم ہوتی ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں رات کو یا شام کو جیسے ہی مغرب کی اذان ہو, آپ اس کی لائٹ اس کو آرٹیفیشیل لائٹ دیں. ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 17 آورس لائٹ ہونی چاہیے انکلوڈنگ ڈے لائٹ. مطلب دن جو ہے نا جی 12 گھنٹے. لوڈ شیڈنگ بھی اس پہ کور کر سکتے. لوڈ شیڈنگ پوری رات تو نہیں ہوتی نا. لوڈ شیڈنگ تو جس پوری رات ہو اگر لوڈ شیڈنگ کی پرابلم ہے اس کے لیے ہم چھوٹا سا دیا بھی جلا دینا اس کا بھی کافی افیکٹ ہوتا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ آپ بڑی اس کے چمکدار لائٹیں ہوں, تو ہلکی سی لائٹ ہو اور اس سے بھی اس کی ایگ پروڈکشن پہ اثر پڑے گا. طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جو ہے مغرب کی نماز کے بعد لائٹ جہاں پہ آپ نے مرغیاں ڈربے میں بند کی ہیں وہاں پہ 0 کا بلب یا آج کل جو انرجی سیور آ رہا ہے 3 واٹ کا بلب بڑا سستا آتا ہے, بجلی بھی کوئی خرچ نہیں کرتا, وہ آپ رات 11 بجے تک جلائیں. ٹھیک ہے. بس صرف اس کے آپ کرنے سے سالانہ آپ کی مرغی 20 سے 25 انڈے زیادہ دے دے. تو وہ تمام ناظرین جو کہ انٹرسٹڈ ہیں یا جنہوں نے مرغبانی کو اختیار کیا ہوا ہے بطور پیشہ یا گھر میں انہوں نے پالی ہوئی ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھی ٹپ آپ تک پہنچ رہی ہے تھرو سچ سویرا ڈاکٹر صاحب کے ذریعے یہ انفارمیشن کہ تھوڑی سی لائٹ جو ہے وہ انکریز کر دینے سے جہاں وہ رہتی ہیں جس شیڈ میں ان کو رکھا گیا ہے تو ان کی جو پروڈکشن ہے ایگ کی وہ بہتر ہو سکتی ہے. بہت سی گفتگو اسی حوالے سے کریں گے. آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 0518466606 پر, ہمارے موضوع پہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں اور ہماری گفٹس بھی ون کر سکتے ہیں. نائلہ, کمنگ ٹو یو, انفیریٹی کمپلیکس جس طرح بھی آپ نے بتایا ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں گھر میں ہی جو شاید پیرنٹس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا اس طرح انکانشیسلی اپنے ہی بچوں میں ڈیولپ کر دیتے ہیں, ڈفرینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. اچھا, اگر کسی میں انفیریٹی کمپلیکس ڈیولپ ہو چکا ہے تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ اس کے میں ریزنز ابھی سے بتا دوں؟ نہیں مطلب آپ بتائیں نا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ایک تو ریزن بس اس کے علاوہ اور میں تھوڑے سے سمٹمز بھی بتانا چاہوں گی کہ 2 طرح کے, جیسے آپ نے بھی خود بھی ذکر کیا تھا, انفیریٹی کمپلیکس احساس کمتری اور سپیریورٹی کمپلیکس احساس برتری. میرے خیال ہے وہ بھی ماں باپ ہی ڈالتے ہیں. وہ چیز وہ بیسیکلی ہوتا احساس کمتری کا ہی ہے. ایک شکل اس کی ہوتی ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہوں گی کہ احساس کمتری کے تو سمٹمز یہ ہوتے ہیں نا کہ آپ وڈرا کر جاتے ہو, آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے, پبلک میں نہیں جا سکتے, آپ کی سوشل انٹریکشن کم ہو جاتا ہے, اور ہاں جی انٹروورٹ ہو جانا, مطلب اپنے سیلف کرٹیسزم اور آپ ورتھ لیس اپنے آپ کو ہیلپ لیس کرتے ہو. سپیریورٹی کمپلیکس آن دا ادر ہینڈ یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو برتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے. ضروری نہیں کہ اس میں کوئی کوالٹیز بھی ہوں, کئی دفعہ کوالٹیز موجود بھی ہوتی ہیں, لیکن اس میں ایک ایکسکیوز می ایروگنس آ جاتا ہے, اور ایک مطلب کہ میں ایک بہت زیادہ میں کوئی چیز ہوں, اپنے آپ کو ایک ہیرو کی طرح تصور کرنا. ٹھیک ہے کہ میرے میں یہ کوالٹیز ہیں. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیسیکلی ان میں بے شک ان کے پاس کافی کچھ ہوگا, مطلب یہ ہے کہ دماغ بھی ہوگا, ویسے بھی اگر فائنینشلی بھی ساؤنڈ ہوں گے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کی یہ کمی کچھ نہ کچھ اس میں ہوتا ہے کہ جو اس چیز کو وہ اوور کم تو نہیں کر سکتے, لیکن اس طرح شو کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے, وی ڈونٹ کیئر. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو تنقید کرنا کا نشانہ بناتے ہیں کہ میں تو پرفیکٹ ہوں, اور دوسروں کو وہ اس چیز میں خوشی محسوس کرتے ہیں, اور اپنی خامی کو چھپانے کے لیے وہ دوسروں کی خامیوں کو اجاگر اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ان کو کسی دوسرے انسان میں کوئی خامی ویسے نظر نہیں آتی تو ان کے ریلیشن شپ پہ کوئی نہ کوئی مطلب ان کے بارے میں بات کریں گے, وہاں پہ بھی وہ پرفیکٹ ہیں, تو پھر وہ ان کے بچوں کی طرف آ جائیں گے, ان کی کوئی نہ کوئی نقص ڈھونڈیں گے, یا ان کے اور ارد گرد کے, تو اس طرح وہ اپنے اس چیز کو سیٹسفائڈ کرتے ہیں. رائٹ جی. اور اس پہ ہم مزید گفتگو کرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں. ڈاکٹر صاحب, ہم نے مرغبانی کی جب بات کی ہے, وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ کہ کس طرح مرغیوں کو رکھا جا سکتا ہے, ان سے کیسے انڈوں کی پیداوار زیادہ کی جا سکتی ہے.